अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम एपिसोड नंबर 16 से 20 लेके हाज़िर हुए हैं। नावल हमारा जो कंटिन्यू है वो है कैद इश्क। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। आज की एपिसोड भी इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेंगी। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आज जो एपिसोड्स हैं वो आपको कैसी लगी। बढ़ते हैं आज की एपिसोड नंबर 16 की जानिब, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। ज़रियाम शाह नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहने हुए था। सफ़ेद सफ़ेद शर्ट के साथ गहरे नीले रंग की टाई और क्लाई पर सिल्वर कलर की क्लासिक घड़ी चमक रही थी। उसकी सब्ज़ आंखें फाइल्स पर जमी हुई थीं, मगर हर कोई जानता था कि उसकी तवज्जो सिर्फ फाइलों पर मज़कूर नहीं रहती। वो हर एक के लहजे, हरकत और अंदाज़ को भी नोट कर रहा था। टेबल के इर्द दुनिया भर से आए बिजनेस टाइकन्स बैठे थे। कोई अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, कोई ज़रियाम से अप्रूवल मांग रहा था और कोई महज उसकी मौजूदगी से दबाव में था। ज़रियाम की शख्सियत में ऐसा रौब था कि वो बोले बगैर भी मीटिंग पर मुकम्मल कंट्रोल रखता। ज़रियाम की सब्ज़ आँखों और पुरसुकून गहरी आवाज़ में कैसा सहर था कि जब वो किसी को मुखातिब करता तो सुनने वाला लम्हे भर को ठिठक जाता। उसके वजूद में एक पुरअसरार कशिश थी, एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर मुकम्मल और पुरएतमाद हो, मगर अंदर कहीं एक तन्हाई और अधूरापन छुपा हो। 30 साल की उम्र में भी ज़रियाम का कदो-कामत किसी हीरो से कम न था। 6 फुट 2 इंच से निकलता कद, चौड़े शाने और मजबूत कसरती जिस्म, जैसे हर हरकत में एक ज़ब्त शुदा ताकत छुपी हो। उसकी रंगत सफ़ेद और शिफाफ थी, जो रोशनी में और ज़्यादा नुमायाँ हो जाती। हम ये डील तभी फ़ाइनल करेंगे जब हम मुनाफा की शरह हमारी तयशुदा हद से नीचे नहीं जाएगी। इस उसकी आवाज़ गहरी और एक ऐसी सख्ती लिए हुए थी जो किसी को इनकार न करने दे। कमरे में बैठे अमरीकी अफराद एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार वो एक फ़ैसले पर पहुँचे। इसीलिए उनमें से एक शख्स उससे मुखातिब हुआ और कहने लगा, मिस्टर शाह, यू डोंट कंप्रोमाइज़, डू यू? ज़रियाम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कहा, I don't build empires on compromises. We either grow or we leave. अपने सामने पड़ी फाइल को बंद कर दिया। अचानक उसका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने नज़रें झुकाईं। स्क्रीन पर पाकिस्तानी नंबर शो हो रहा था। वो लम्हा भर रुका और फिर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से ना जाने क्या बोला गया, मगर ज़रियाम को ऐसा लगा कि उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। सर, ज़ारियान सर ICU में हैं। ज़रियाम की आंखों में पहली बार सुकून की जगह इज़्तिराब ने ले ली। उसने आहिस्ता से मेज़ पर रखी फ़ाइल एक तरफ की और खड़ा हो गया। मीटिंग ख़त्म, उसने मुख्तसर सा कहा और दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। पीछे रह जाने वाले सब उसके चेहरे पर बदलते रंग देखते रह गए। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगा। ज़रियाम ने खिड़की से बाहर झांका। न्यूयॉर्क की रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए उसने दिल ही दिल में यह दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई को सलामत रखना। जो भी दुश्मनी है, जो भी साजिश है, मैं खुद निमट लूँगा, मगर ज़ारियान को कुछ ना हो। यकदम उसकी सब्ज़ आंखों में एक ठहरी हुई सख्ती उभरी। वो अब बिजनेसमैन नहीं था, ना कोई खुशपोश मगरबी दुनिया का कामयाब शख्स। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बड़ा भाई था जो अपने ज़ख्मी भाई के लिए सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार था। न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद के सफ़र ने ज़रियाम शाह को ज़ाहिरी तौर पर थका दिया था, मगर उसकी सब्ज़ आंखों में नींद का शाइबा तक न था। जहाज़ से उतरते ही उसने अपना लॉन्ग ब्राउन कलर का कोट अपने कंधे पर डाला और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई।
پورٹ کے باہر کھڑی بلیک لینڈ کروزر کا دروازہ جیسے ہی کھلا اس نے لمبا سانس لیا۔ فون پر کی ہوئی گفتگو اب بھی ذہن میں گونج رہی تھی۔ سر، زاریان سر آئی سی یو میں ہیں۔ خون بہت بہہ گیا ہے، ڈاکٹرز بھی کچھ ٹھیک نہیں بتا رہے۔ سین ٹو بی کنٹینیو لیجیے جناب، یہاں پہ آج جو ایپیسوڈ نمبر 16 ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 17 کی جانب۔ یہ سلطان کے لوگ ہیں، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈبل اے نے دانت بھیج کر کہا۔ اس کی آواز میں حد سے زیادہ غصہ تھا۔ تبھی جھاڑیوں کے پیچھے سے 5 مسلح افراد نکلے۔ ان کے چہروں پر سیاہ ماسک تھے اور ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلز۔ ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا، ڈبل اے، اب تیرا کھیل ختم۔ ڈبل اے ہلکا سا مسکرایا اور زمین پر پڑی لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر دور پھینکا تاکہ ان کی توجہ ہٹے۔ جیسے ہی وہ سب ایک لمحے کو ادھر متوجہ ہوئے، ڈبل اے نے اچانک اپنی پوزیشن بدلی اور بائیں طرف سے جھپٹ کر 2 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ باقی 3 نے فوراً فائر کیا۔ ڈبل اے نے قریبی گارڈ کو اشارہ کیا، گاڑی نکالو، سیدھا گودام کی طرف، یہ سب یہیں ختم ہوگا۔ وہ خود پیچھے ہٹا اور زمین پر گرے ایک دشمن کی رائفل اٹھا کر باقی 3 پر برسائی۔ فائرنگ کے شور سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ آخرکار باقی 3 زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ نکلے۔ ڈبل اے نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ پھر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، گودام کی طرف چلو۔ سلطان کو یہ باور کروانا ہے کہ ڈبل اے آج بھی زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے انڈر ورلڈ کا بادشاہ بھی وہی رہے گا۔ تینوں گاڑیاں دوبارہ اندھیروں کو چیرتی ہوئی گزری اور جنگل کا سکوت دوبارہ لوٹ آیا، مگر ہوا میں بارود اور خون کی بو باقی رہ گئی۔ تقریباً 10 منٹ کا سفر انہوں نے 5 منٹ میں طے کیا۔ ایک سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک نمودار ہوئی جس کے آخر میں پرانا زنگ آلود گودام تھا۔ گودام کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور دروازے کے پاس 2 گارڈ کھڑے تھے۔ ڈبل اے نے گاڑی ایک طرف روکی، لائٹس آف کر دو اور خاموش رہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے سلنسر لگی پسٹل اور چاقو نکالا اور گارڈ کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد دونوں گارڈ زمین پر تھے، ایک کے گلے پر چاقو کا نشان اور دوسرے کے سینے میں گولی۔ ڈبل اے نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو آگے بلایا۔ گودام کا بڑا لوہے کا دروازہ آہستہ سے دھکیلا گیا۔ چرچراہٹ کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ اندر کا منظر دھندلے بادلوں کی شکل میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بڑے بڑے لکڑی کے کریٹ، کونے میں سلطان کے لوگ ہتھیار صاف کر رہے تھے۔ ڈبل اے نے رک کر سب کو آنکھوں سے اشارہ دیا، 2 گروپ بنو، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف، آواز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا گارڈ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک کریٹ کے پیچھے سے نقاب پوش نے گولی چلائی۔ آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے پورے گودام میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈبل اے نے قریبی کریٹ کے پیچھے اپنی پوزیشن سیٹ کی اور نشانہ لیتے ہوئے 3 نقاب پوشوں کو گرا دیا۔ اس کی حرکتیں تیز اور درست تھیں جیسے وہ برسوں سے یہ کھیل کھیل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی جھجک نہ آئی۔ پھر اچانک گودام کی بالائی منزل سے کسی نے چیخ کر کہا، ڈبل اے، سلطان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ڈبل اے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بالائی منزل کی بالکنی پر کھڑا ایک شخص ہاتھ میں آٹومیٹک گن لیے سیدھا نیچے فائر کر رہا تھا۔ ڈبل اے نے تیزی سے رول کر کے قریب پڑی مشینری کے پیچھے پناہ لی اور گارڈز کو چیخ کر کہا، کوریج دو۔ وہ دوڑتا ہوا زینے چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ گولیوں کی آوازیں قریب آتی گئیں۔ جیسے ہی وہ بالکنی تک پہنچا، ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور سامنے وہ شخص نمودار ہوا۔ ڈبل اے نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گن سے نشانہ لیا۔ ٹھا! گولی کی آواز گونجی اور وہ شخص نیچے گرا۔ ڈبل اے نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں اب گودام کے کونے میں رکھی بند فائلوں پر گئیں جن پر سلطان کے خفیہ کارگو اور اگلے لمحے کی تفصیلات درج تھیں۔ اس نے فائل اٹھائی اور باہر نکلنے کے لیے بڑھا۔ باہر رات کی ہوا تیز ہو چکی تھی۔ دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ ایزن نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا اور صرف یہ کہا،
یہ ختم نہیں ہوا، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ سینس ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 17 بھی کمپلیٹ ہوئی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ایپیسوڈ نمبر 18 کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی کی رات ہوا میں نمی اور بوجھ لیے ہوئے تھی۔ ساحل کی طرف سے آنے والی ہوائیں شہر کے شور کو مدھم کر رہی تھیں، لیکن دبلے کے لیے یہ سکون بیکار تھا۔ اس کی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے گزرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سیاہ رنگ کی BMW کے شیشے دھندلے تھے، جیسے اندر بیٹھے شخص کے مزاج کا عکس ہو۔ ڈبلے نے گاڑی روکتے ہی گہری سانس لی اور باہر نکلا۔ حویلی کے احاطے میں خاموشی تھی۔ ڈبلے کے قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ اسے یاد آ رہا تھا کہ سلطان کے آدمیوں نے جنگل میں کس طرح گھات لگا کر اس کا راستہ روکا، اور کس طرح اس نے اپنے گارڈز کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے دائیں بازو پر اب بھی ہلکی خراش تھی، مگر اس کا دھیان اس پر نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ بی جان اندر سے نکلی۔ ان کے چہرے پر فکر اور محبت دونوں تاثر موجود تھے۔ اللہ کا شکر ہے واپس آ گئے ہیں آپ۔ یہ کیسا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ ڈبلے کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے بی جان، بس کچھ حساب برابر کرنا باقی ہے۔ بی جان نے گہری نظر سے اسے دیکھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کا ہے۔ بیٹا، جو راستے تم نے چنے ہیں ان میں نہ محبت سلامت رہتی ہے نہ سکون۔ ڈبلے نے سر جھکایا اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سکون شاید میرے نصیب میں کبھی تھا ہی نہیں بی جان۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس کے قدموں کی چاپ اس ویران حال میں گونجی۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، جیسے آنے والے طوفان کا اشارہ دے رہی ہو۔ ڈبلے بی جان کو ان کے روم میں چھوڑتے ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے روم کا ڈور انلاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ اپنا بلیک لانگ کوٹ اس نے اتارتے ہی صوفے پر پھینکا اور ڈریسنگ روم سے اپنا نائٹ سوٹ لیتے واش روم کی طرف بڑھا۔ اتنی سردی میں بھی اس نے یخ ٹھنڈے پانی سے شاور لیا۔ اس کے باوجود اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ غصے سے اس کے جسم کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ ڈبلے آہستہ سے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ سیاہ شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں، بال قدرے بکھرے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو طوفان سے پہلے ہوا میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ چمڑے کی نرم گرے سرمئی رنگ کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا، اور اس کے سامنے اس کا ورلڈ میپ تھا، مگر یہ کوئی سادہ نقشہ نہیں تھا، بلکہ ایک ڈیجیٹل ہولوگرافک ٹیبل جس پر انگلی رکھنے سے شہر، علاقے اور ٹائگرز ابھر آتے۔ سینس ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 18 بھی کمپلیٹ ہوئی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 19 کی جانب۔ ایپیسوڈ نمبر 19۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی مہرو نے علیان کو زبیدہ اماں کے پاس چارپائی پہ لٹایا اور خود واش بیسن کی طرف بڑھی۔ اس نے وضو کیا، آنکھوں میں سرخی سی تھی، شاید نیند کی کمی یا دل کی بے چینی کی گواہی دے رہی تھی۔ دل بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان خاموش تھی۔ اس نے بلیک کلر کا کاٹن کا عبایا اٹھایا اور اسے جلدی جلدی پہنا، پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی ایک روشنی سی تھی۔ اس نے نقاب کیا اور خود کو باور کرایا کہ میری پہچان میرا چہرہ نہیں، میرا عمل ہے۔ زبیدہ اماں صحن میں بچھی ہوئی کھلی چارپائی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ جیسے ہی مہرو باہر نکلی، وہ دھیرے سے اٹھی اور مہرو کے پاس آئیں۔ اللہ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے بیٹا، اللہ تجھے عزت دے۔ انہوں نے مہرو کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، نقاب کے پار۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔
میں نے بہت سجدے کیے ہیں تیری کامیابی کے لیے، جا اللہ تجھے وہ مقام دے جہاں کوئی نگاہ بھی بری نیت سے نہ پہنچے۔ مہرو نے خاموشی سے سر ہلایا اور نقاب کی تہ ذرا مضبوط کی اور آہستگی سے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہی اس نے ایک بار پلٹ کر زبیدہ اماں کو دیکھا۔ زبیدہ اماں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور اس کو کہا، مہرو آج پیدل نہ جانا، رکشے میں چلی جانا، ٹھیک ہے؟ مہرو نے ہاں میں سر ہلایا۔ دل میں ایک عجیب طمانینت اور سکون محسوس ہوا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس نے ایک لمبی سانس لی۔ نقاب کے پیچھے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ رب اشرح لی صدری۔ شہر کے منظر ایک ایک کر کے گزرنے لگے۔ راستے میں رکشے والے نے ایک بار پوچھا، بی بی جی پہلی بار جا رہی ہیں کہیں؟ مہرو نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، پہلی بار اور بہت اہم بار ہے۔ دل کے کسی کونے میں ایک دعا ہی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ زی ٹاور۔ کراچی کی بلند و بالا عمارتوں میں ایک شاندار نام، زی ٹاور۔ شاہ راہ فیصل پر واقع یہ عمارت ایک مکمل جدید فن تعمیر کا نمونہ تھی۔ شیشے کی دیواروں والی 11 منزلہ یہ عمارت دور سے ہی ممتاز دکھائی دیتی تھی۔ اس کے سامنے بڑے سنہری حروف میں لکھا تھا، زی ٹاور، الزیام شاہ کمپنی۔ مہرو جب وہاں پہنچی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈا ماحول، سفید روشنیوں والی راہداری، لفٹس اور سلیقے سے کھڑے ریسیپشنسٹ اسے کسی اور دنیا میں لے گئے۔ مے آئی ہیلپ یو؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اس سے پوچھا۔ جی، مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ مہرو نام ہے۔ ریسیپشن والی لڑکی نے اس کو سر سے پاؤں تک طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ غلط جگہ آ گئی ہیں آئی تھنک۔ آپ نے شاید کہیں اور جانا ہے۔ مہرو نے اس کی طنزیہ نظروں کو نظر انداز کیا اور خود کے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس قدر حدت آمیز رویہ، غریب کو تو ہر کوئی ایسی ہی نظروں سے دیکھتا ہے۔ سینس ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 19 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 20 کی جانب۔ حویلی کا لاؤنج اس وقت سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف 3 وجود موجود تھے۔ ڈبل اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، سفید قمیض کے اوپر سیاہ واسکٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے ہوئے، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں انگارے لیے ہوئے۔ اس کے اطراف خاموشی تھی، اس کی موجودگی پورے ماحول پر حاوی تھی۔ سامنے زمین پر 2 زانو بیٹھی فائزہ کپکپاتی ہوئی پسینے میں بھیگی تھی۔ چہرے کا رنگ زرد تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ایک طرف آصف کھڑا تھا جو ڈبل اے کے حکم کا منتظر تھا۔ ڈبل اے نے دھیما مگر زہر خون لہجہ اختیار کیا، صرف میرا نام نہیں، میری غیرت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو نے، مبرہ کو مار کے تو نے میرے اندر کے جانور کو جگایا ہے فائزہ۔ فائزہ کی زبان لرزتے ہوئے بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ڈبل اے سر، میں غصے میں تھی۔ ڈبل اے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کرسی سے اٹھا، ایک میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر اس کے سامنے پٹکا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ غلطی نہیں تھی، یہ جرم تھا اور جرم کی سزا ہوتی ہے معافی نہیں۔ اس نے ایک تیز اشارہ کیا۔ آصف آگے بڑھا، فائزہ کو بازو سے کھینچ کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کی طرف لے گیا۔ تہہ خانے کی کوٹری چھوٹی، اندھیرے سے بھری ہوئی تھی۔ دیواروں اور فرش پر نمی کی تہیں تھیں۔ اندر صرف ایک پرانی لوہے کی چارپائی پڑی تھی اور ایک پرانے جگ میں پانی تھا۔
آصف نے فائزہ کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ ٹبلی دروازے کے باہر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز سرد مگر کاٹدار تھی۔ پورے 7 دن، نہ روشنی، نہ آواز، نہ کوئی چہرہ۔ تمہیں اب وہی اندھیرا سہنا ہوگا جو تم نے میری مبرہ کے دل میں اتارا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور فائزہ کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ تہخانے کی کوٹری میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نہ کوئی روشنی تھی، نہ ہوا کا جھونکا، صرف نمی سے بھری بدبودار فضا تھی۔ فائزہ لوہے کی اس پرانی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ خشک اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلی بار واقعی اسے اپنے عمل پر ندامت ہوئی۔ مبرہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، بے ہوش، زخمی، معصوم اور بے قصور۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی آواز ایک سرگوشی تھی جو صرف کوٹری کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اچانک ایک چوہا سامنے سے بھاگتا گزرا۔ فائزہ چیخ اٹھی، مگر اس کی چیخ میں آواز نہیں تھی۔ جس خوف نے اس کی آواز چھین لی ہو۔ اس نے مٹی کے جگ سے پانی پینے کی کوشش کی مگر جگ خالی تھا۔ اسے اندازہ ہوا یہ سزا صرف قید کی نہیں، تذلیل کی بھی تھی۔ اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ وہ چارپائی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خاموش اور مسلسل۔ کاش میں نے ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا۔ کاش میں ڈبل کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچاتی۔ باہر مکمل خاموشی تھی، جیسے دنیا فائزہ کو بھول چکی ہو، اور اندر فائزہ کی روح پر توبہ کے آنسوؤں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ مگر معافی کا دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ اب صرف سزا باقی تھی۔ Thanks for watching this video. I hope it entertained to you. Please leave a comment for me. امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنی جو احساسات ہیں، اپنے جو جذبات ہیں، ان کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے۔ اس کے علاوہ رمضان کی وجہ سے بس ایپیسوڈ لیٹ ہوتی ہیں، ورنہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ ایپیسوڈ کو دوں، مگر نہیں ہو پاتا، اس لیے معذرت ہے آپ لوگوں سے۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔